नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, पाकिस्तान में 78 सालों से मईशत, मुआशरत और सियासत में तजर्बे किए जा रहे हैं। कोई भी तजर्बा अपने हतमी नताइज देने में नाकाम नजर आता है। सियासत देख लें आज कहाँ पर खड़ी है, मईशत देख लें हमारी कहाँ पर खड़ी है, मुआशरत का अल्लाह ही हाफिज है। आज हम एक छोटे से मौजू को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हुकूमत की जो मईशत के बारे में पॉलिसी है वो कामयाब क्यों नहीं हो रही। कल PIA के जो निजकारी के हतमी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर फरीकैन ने साइन किए और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि ये इदारा जो है वो अपनी अज़मत रफ्ता बहाल करेगा और इसको जो ख़रीदने वाले हैं वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर हैं, आरिफ हबीब साहब। उनका अच्छा नाम है, एक कामयाब रोशन ख्याल कारोबारी शख्सियत है। उनके साथ और बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक कंसोर्शियम बनाया और उन्होंने PIA की निजकारी में हिस्सा लिया और ख़रीद लिया। तवक्को की जाती है कि वो इस इदारे को टर्न अराउंड देंगे और एक कामयाब नफ़ा बख्श इदारे के तौर पर इसको आगे लेकर बढ़े। अच्छी उम्मीद है। लेकिन सवाल ये है कि हम तकरीबन 2 दहाइयों से निजकारी प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं और ऐसे लगता है, तासुर ये दिया जाता है कि हमारे तमाम मसाइल का जो माशी मसाइल का जो हल है उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो निजकारी है कि अगर हम निजकारी कर दें, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लें तो जनाब यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी। आज हमारे साथ एक माशी शोबे के एक बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर है मईशत के, माशियात के। सिर्फ प्रोफेसर नहीं है बल्कि ये एक नज़रियाती पस मंज़र भी रखते हैं। पाकिस्तान में कम्युनिज़म, सोशलिज़म के हवाले से एक नज़रियाती लोग यहाँ पर थे 70 की दहाई तक। उनमें एक बहुत बड़ा नाम CR असलम साहब का था। वो एक बहुत बड़े मार्क्सिस्ट थे और वो सोशलिस्ट मईशत के एडवोकेट थे। डॉक्टर कैस साहब उनके बेटे हैं और ये कैपिटलिज्म पढ़ाते रहे हैं, इनकी उम्र गुजरी है। तो इस नज़रियाती पस मंज़र में मैंने जाना कि ये एक मोस्ट अप्रोप्रिएट फ़र्द हो सकते हैं जो कि हमें निजकारी और उसके फ्यूज़ बरक़ात के बारे में बताएं और सरकारी शोबे की नाकामी के बारे में हमें बताएं कि क्यों। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ सरकारी शोबे की नाकामी, अब पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का तजर्बा भी होकर नाकाम हो चुका, सोवियत यूनियन, और कैपिटलिज्म का बरतानिया और अमेरिका में तजर्बा होकर वो नाकामी की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों निज़ाम जो हैं वो अपनी अपनी रंग रलियाँ मनाने के बाद, अपनी अपनी कारकर्दगी दिखाने के बाद आलमी सतह पर फेड अवे हो रहे हैं। तो फिर इसका हल क्या है, ये हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर कैस साहब, वेलकम टू माय शो जनाब। और हमारे साथ एक दूसरे साहब, आप इनको टेलीविज़न के प्रोग्रामों में देखते हैं, ये चीज़ों की क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने में एक यदे तूला रखते हैं। ये हमायत भी करते हैं कुछ इश्यूज़ की तो बड़ी दलील के साथ बात करते हैं, और मुखालफत भी करते हैं तो बड़ी मतानत और जहानत के साथ करते हैं। जनाब इकबाल शाह साहब हमारे आज
کے دوسرے مہمان ہیں. ویلکم ٹو مائی شو. قیس اسلم صاحب, یہ جو نجی شعبے کی انوالومنٹ کی باتیں ہمارے ہاں گزشتہ 20-30 سال سے کی جا رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو معاشی مسائل ہیں اس میں کیا نجی شعبے کی جو شراکت ہے اس سے کچھ بہتری ہو سکتی؟ شکریہ پاشا صاحب. فلاسفیکل ڈبیٹ تو بہت لمبی چوڑی ہو سکتی ہے, مگر جو سوال اصل آپ نے پوچھا ہے اس میں تو اتنے سالوں میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ جو مرضی نظام ہو اگر وہ دیانتداری سے اوکے چلے تو وہ نتائج دیتا ہے. ارسپیکٹولی اگر بیوروکریٹس دیانتدار ہوں, پولیٹیشینس سیلف انٹرسٹ نہ رکھتے ہوں یا کم رکھتے ہوں, سرمایہ کار جو ہیں ٹیکس دیتے ہوں اور کمپٹیشن میں جائیں, تو کیپٹلزم وہ سرکاری ادارے بھی چلتے ہیں اور نجی ادارے بھی چلتے ہیں. آپ نے شروع میں بات کی کہ کئی سالوں سے آپ نجکاری کی بات سن. اگر آپ کو بہتر پتہ ہے, اقبال سعید صاحب کو پتہ ہے کہ ایوب خان صاحب نے جب کیپٹلزم بلڈ کرنے کی کوشش کی یا شروع کیا اس ملک میں, تو پہلے سرکار نے یہ سارے ادارے بنائے اور پھر اپنے دوستوں کو دے دیے. ٹھیک ہے, یہ ہے نجکاری. اچھا, اور ایوب خان آج بھی ایسے یہی, آپ نے ایوب خان کے دور کا ذکر کیا, تو ایوب خان کے جو معاشی معاملات تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 22 بڑے خاندانوں کا ٹولہ پیدا ہو گیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس نے معیشت چلانے کی کوشش کی وہ 5 ایئر پلانز کے تحت چلانے کی کوشش کی, جن میں سے زیادہ تر فیل ہوئے, شاید دوسرا کامیاب ہوا. 5 ایئر پلان کمیونزم کا بیس ہے. اوکے, یہ نظریہ ادھر سے آیا ہے, وہاں سے آیا ہے. سوویت یونین اور چائنا ان پلانز پہ چلا. اگر آپ کو یاد ہو ذوالفقار بھٹو نے 1 ایئر پلان کیے اور اس کے بعد پلانز ختم ہو گئے اور ملک میں اتنی ہی ترقی ہوتی رہی, کبھی اوپر کبھی نیچے اینڈ سچ فورتھ, شارٹ ٹرم پالیسیز بنتی رہیں. بٹ ایوب خان کے دور میں جو تھوڑی بہت ترقی ہوئی تھی وہ بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کے لیے فنا کر دی. سر اس پہ ایک بحث اور قسم کی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ہوا چلی ہوئی تھی, وہ لیبیا ہو, وہ عراق ہو, وہ سوڈان ہو, وہ ایجپٹ ہو, یہ ساری نیشنلسٹ گورنمنٹس جنہوں نے اس لیول پہ کیپٹلزم بلڈ نہیں کیا تھا, سپورٹ سوویت یونین کی تھی, تو انہوں نے یہ نیشنلائزیشن کا ایک شروع ہوا. تو بھٹو صاحب نے بھی اسلامک سوشلزم کے نعرے پہ یہ کرنے کی کوشش کی. اسلام ہمارا دین ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, جی, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اینڈ سچ فورتھ اینڈ سچ. لیکن وہ بھی تجربہ ناکام ہوا. پاپولرزم جو ہے نا سر, ان دی کانٹیکسٹ, اس کے بعد کی حکومتیں بھی, اور یہ جو شریفوں کی حکومتیں کئی ساری آئی ہیں, وہ اتنا ہی اکنامک ڈیولپمنٹ کرتی رہیں جتنا ان کا 4 سال پورے ہوتے ہیں یا 5 سال پورے ہوتے ہیں. اور سڈنلی اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹس آئیں اس میں انہوں نے بھرتیاں کی, اور یہ ساری جس کو آج آپ نجکاری کی بات کر رہے ہیں, اسٹیل مل, پی آئی اے, ریلوے, یعنی جس ادارے میں بھی اوور بٹ. سو مائنڈ فریم ایک یہ پاپولرزم تھا کہ ہمیں ووٹ کون دیتا ہے. اگر آپ سیریسلی اکنامک, میں کیپٹلزم کی بات کر رہا ہوں, یہاں کے سرمایہ کار کو کہیں نا کہ وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کچھ کرے تو وہ نہیں کر سکتا, گورنمنٹ کی سپورٹ لینی ہوئی. مگر میں آپ کو 2 شہروں کے اگزامپل دینے لگا ہوں. فیصل آباد جہاں ٹیکسٹائل, مانچسٹر آف پاکستان جس کو کہا جاتا, اور سیالکوٹ جہاں سپورٹس اینڈ سرجیکل آئٹمز بنتی. فیصل آباد کے جو سرمایہ کار تھے وہ اتنے سالوں میں ٹیکس چھوٹیں لے کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہے,
جس کے برعکس وہ جو تھے سیالکوٹ کے وہ صرف اتنی اجازت چاہتے تھے کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے، اور اس وقت سیالکوٹ فیصل آباد سے اوپر چلا گیا ہوا ہر لحاظ سے. جی. اب مائنڈ فریم ہے نا کیپٹلسٹ میں، ایک ہی ملک کے دو شہروں کے سرمایہ داروں کے مائنڈ فریم کی، کہ ایک حکومت کی مدد سے اوپر جانا چاہتے ہیں، ایک حکومت کی مدد کے بغیر اوپر جانا چاہتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ نجکاری سے پہلے وہ جو ادارے آپ کے بڑے بڑے شاندار تھے، پی آئی اے جیسے، اسٹیل مل جیسے، اس کی جو زوال آیا ہے تو اس کے جو ڈائریکٹرز تھے، بورڈ تھے، ان کا بھی کوئی احتساب کبھی کرنا کی ضرورت پیش آنی چاہیے تھی نا، بیچنے سے پہلے کہ بھائی یہ آپ کو اس مقام تک کیسے پہنچایا ہے. جیسے پی آئی اے کی مثال ہے، پی آئی اے جو ہے پاکستان کی ایس ایئر لائن، سر ون آف دا بیسٹ پائلٹس، ون آف دا بیسٹ انجینئرس، ون آف دا بیسٹ گراؤنڈ کرو، ون آف دا بیسٹ. آپ کو مومی یاد ہے وہ جو کریش ہوا تھا مصر میں، سب سے خوبصورت دنیا کی ایئر ہوسٹس تھی مومی جو اس میں مری تھی. اس لیول کے کیبن کرو، اس لیول کے پائلٹس، اس لیول سب دنیا کے دوسری جگہ پہ چلے گئے، اور وہ سرکاری سرپرستی میں تھی. سوال میں اور پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ نجکاری سے پہلے احتساب تو کرتے ہیں نا جن لوگوں نے وہاں تک پہنچایا ہے، دبویا ان چیزوں کو. اقبال شاہد صاحب کو نہ لے. جی میں سمجھتا ہوں کہ اقبال صاحب، یہ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے تو پورا آپریشن کر کے کھول دیا. نہیں، اصل حقائق ہے نا، ان کو تو اگر ہم ادروائز بات کریں گے تو کوئی پھر ہمارا ٹھٹھا اڑائے گا. صورتحال یہ ہے کہ یہ سب یا تو تاریخ بالکل ہوتی نہ، لوگوں کی حافظہ کہتے ہیں کہ حافظہ ہی نہ ہوتا. ابھی کل کی بات ہے کہ پاکستان میں جو ادارے تھے وہ چل رہے تھے، بس پی آئی اے سے جو انہوں نے بات کی ہے تو سرکاری سرپرستی میں ہی چل رہے تھے. نور خان، عسکر خان کے زمانے میں چل رہے تھے، اور اسی سرپرستی میں بالکل مشرف دور میں بھی اسٹیل مل پرافٹ میں تھا، اسی دور میں. وہ پرانی بات نہیں ہے. اصل میں کوئی بھی سسٹم برا نہیں ہوتا. پرائیویٹائزیشن کے لیے میرا ایک تجویز ہے، وہ یہ ہے کہ اب آپ پبلک کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ کس کو جی؟ پبلک کو. آپ شیئر بیچیں، گورنمنٹ سے سرپرستی کرے. میں 10 روپے کا لوں، آپ 20 روپے کا لیں، پھر بھی گورنمنٹ کی رہے، یعنی ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ کی رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہوا یہ ہے کہ بددیانت حکمرانوں نے اصل میں شیئرنگ کی. پرائیویٹائزیشن کے نام پر ایم سی بھی 3 بلین کا بکا. اب اس کا پرافٹ 21 بلین ہے اس وقت آج کی ڈیٹ میں. ضیاء الحق مرحوم جو تھے، ان کو اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے 4 انٹر کانٹیننٹل ہوٹل 5 کروڑ کے بیچ دیے، اور پھر ایڈوانس صرف لیا، باقی لون میں کما کے انہوں نے دی. وہ پرل کانٹیننٹل بن گئے. یہاں مصیبت یہ ہے کہ حکمران خود پراپرٹی ڈیلر ہیں، اور یہ ڈکیتی کرتے ہیں کسی کے ساتھ مل کے. آگے اور ہوتا ہے، پیچھے اور ہوتا ہے. چھوٹی سی بات ہے کہ پی آئی اے جو ہے، پی آئی اے پچھلے 5-6 سالوں میں جو بحران کا شکار تھا، اس وقت تو نکل چکا تھا، اس وقت باقاعدہ نکل چکا. نہیں، وہ نکالا اس لیے گیا تھا کہ اس کی نجکاری ایسے کر لیتے ہیں. اس سے میں جو شیئر ہولڈر ہے، آپ اور میں اس پر بات نہیں کر سکتے. کبھی سنا ہے کہ ملک کے 2 بہترین لوگ اس سے نجکاری کر کے بھنگڑا ڈال رہے ہوں، خوش ہو رہے ہوں؟ کبھی سنا ہے؟ یعنی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے برتن بیچنے کی کون سی خوشی ہے. اس کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ احتساب کیوں نہیں ہوتا جنہوں نے یہ تباہ برباد کیا. تو پھر بات اس طرح پھر آ جائے گی کہ کون لوگ مسلسل حکمران تھے، یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ اگر کوئی ایسا حکمران ہوتا جس میں تھوڑی سی یہ ہوتی کہ شرم ہوتی، تو بالکل ایسے پناہ لے لیتا، کہیں گمنام ہو جاتا کہ سارا کچھ میں نے کیا. اس وقت جو بیوروکریسی ہے، سائنٹسٹ ہیں، وہ سارے سرکاری اسکولوں کے معیار کے پڑھے ہیں، ان میں ڈاکٹر صاحب بھی شامل ہیں، ہم بھی ہیں. ہم بھی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کا بھی پٹھا بٹھا دیا کہ اس کو بھی آؤٹ سورس کر دیا. 4,500 اسکول، ہاسپٹل آپ نے بیسک ہیلتھ یونٹ دے دی. کیا کام اس سے چلتا نہیں ہے؟ تو نہیں چلتا تو آپ کرنے کیا ہیں؟ اگر آپ سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں. ناجکاری آپ نے دوست کہا اپنے انٹرو میں کہ یہ لگتا ہے کہ امرت دھارا ہے کوئی، کہ ساری چیزیں اسی طرح ہونی ہیں. تو پھر اگر امرت دھارا ہے تو سٹیل مل جو ہے وہ خسارے میں ہے، تو اپنی جو سٹیل مل ہیں پرافٹ میں رہ گئی بات کہ معیشت کا جو ڈیفینیشن بنا کے جعلی بنا کے لوگوں کو، یعنی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے ہائی دماغ لوگ، بڑے بڑے سوڈو انٹلیکچوئل ایول جینیس، شیطانی دین رکھنے والے، وہ اس معیشت کو ایسا رنگ ڈال رہے ہیں. معیشت کہتے کس کو ہیں؟ اگر معیار زندگی تو آپ دیکھیں لوگوں کا،
آپ کی 150 ٹیکسٹائل مل بند ہو کے تو 1.5-2 لاکھ بندہ فارغ ہو گیا. زراعت کا پٹھا ہی بیٹھ گیا. اس وقت پاک پتن میں جو انہوں نے اعلان کیا کہ جو مرضی آ کے منڈیوں سے آلو فری لے جائے. اچھا اس میں ایک دانا جو گورنمنٹ کو مشورہ دے رہا ہے وہ اس لحاظ سے وہ صحیح دے رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ دوسرا حصہ بھی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے 10% لوگ متاثر ہیں جو زراعت پیشہ زمیندار کاشت کر رہے ہیں، 80% یا 20% 80% کو آلو فری مل رہا ہے نا، کم ریٹ پر گاجر مل رہی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ زراعت سے جڑے ہوئے کتنی انڈسٹری ہے. اس کو یہ بالکل نہیں، ایک حصہ اس نے بتایا اور یہ حکمرانوں کو اس نے بتایا. وہ حکمرانوں کے اپنا جو ویژن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ایسے لوگوں کی بات مانتے ہیں جیسے میٹنگ ہو رہی ہو تو پاشا صاحب اس طرح خوبصورت لگ رہے ہیں ٹائی پہن کے، ان کو چونکہ آتا ککھ نہیں. اب وہ کہتے اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہا ہے، اس سے کہاں آپ نے رکھنا ہے؟ پروگرام میں تو ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں رکھنا ہے، وہ کہاں رکھنا ہے آپ نے. اس کا عام آدمی کی لائف پر مجھے بتائیے اثر کیا ہے؟ معیشت جو ہے وہ نظر آتی ہے. اب ایوب خان کی انہوں نے بات کی، دیکھو ایوب خان کے دور میں اگر چیزیں چل رہی تھیں تو انٹیکٹ رکھنی چاہیے تھی. یہ تو تھا نا جو بچ گئیں. آپ اس وقت ٹورزم کا $62 بلین ترکی کما رہا ہے، آپ ٹورزم کا پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس طرح خیال کیوں نہیں کرتے؟ $70 بلین آپ کا یو اے ای کا ہے، اور ایک ٹاور لوہے کا فرانس دکھا کے $22 بلین کما رہا ہے، جس کو ایفل ٹاور کہتے ہیں. ایک ٹاور ان کے پاس ہے، ککھ بھی نہیں ہے، ٹیڑھا سا وہ ہے جیسا بھی ہے. تو فضل دانائی کہاں ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر حکمران اتنے ہی اس میں ناکام ہیں، وہ خود کہتے ہیں ہم ناکام ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب کا احتساب کس کا ہوگا؟ سارے تو کل بھی یہی تھے، آج بھی یہی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کبھی نہ کبھی تو نئے لوگ جو نئی جنریشن ہے، اور آپ سے ہم سے 1000 درجہ زیادہ جینیس ہیں، ان کے پاس آئیڈیاز ہیں، ان کو راستہ دیں، جائیں، کبھی تو جانا ہے. ناظرین، یہ سوال اٹھا ہے ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کی گفتگو سے اور اقبال شاہ صاحب کی گفتگو سے کہ آخر احتساب بھی تو ہونا چاہیے کہ سرکاری ادارے میں سرکاری اداروں کو تباہ حالی تک پہنچانے میں جو لوگ شامل ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں بہترین کالجز جو تھے وہ سرکاری ہوتے تھے، مثلا جیسے گورنمنٹ کالج لاہور ہے، جیسے اسکولوں میں سینٹرل ماڈل اسکول ہے، ٹھیک ہے. بیسٹ ٹرانسپورٹ کے اندر جی ٹی ایس ایک مطلب سپیریئر قسم کی سروس ہوتی تھی. جی ٹی ایس مین گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس، اور جو صوبہ سرحد کی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ہوتی تھی اس میں اور پنجاب کی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کے اندر مقابلہ ہوتا تھا ٹائم پہ مسافروں کو منزل تک پہنچانے کا، سروس دینے کا. اور ہم طالب علم جو ہیں وہ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ دکھا کر 50% رعایت لے کے پوری سیٹ میں بیٹھ کے تو اپنی نانی کے گھر جایا کرتے تھے چھٹیوں کے اندر. تو سرکاری ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا باعث سے فخر اور افتخار ہوتا تھا. سرکاری کالج میں داخلہ لینا ایک کامیابی کی ضمانت ہوتا تھا. سرکاری اسکول کے اندر بچے کو داخل کرانا یہ یقینی ہو جاتا تھا کہ بچے کا جو آنے والا دن ہے وہ اچھے ہوں گے اور وہ درست تعلیم حاصل کرے گا. پی آئی اے جو ہے اس پر سفر کرنا اور پی آئی اے کی کروز کا اور ان کی سروسز کا جو ہے وہ عالمی سطح پر معیار مانا جاتا تھا. اور اس وقت جو دنیا کی بڑی ایئر لائنیں ہیں جن میں ایمریٹس اے کلاس ایئر لائن ہے، اس کی بنیاد پی آئی اے کے لوگوں نے جا کر دبئی کے اندر رکھی تھی. تو یہ ان اداروں کو جن میں پی آئی اے بھی شامل ہے مفلوق الحالی تک کس نے پہنچایا؟ کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں معروف معیشت دان جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب اور معروف تجزیہ نگار جناب اقبال شاہ صاحب. بات ہو رہی تھی پی آئی اے پرائیویٹائزیشن نجکاری پر. تو اب ہم براہ راست اس موضوع پر آتے ہیں کہ پی آئی اے تو ہم نے نج کار کر دیا، یعنی اس کو آر پار کر دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ جو توقعات ہمارے حکمرانوں نے نجی شعبے سے لگائی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں پی آئی اے دیا ہے، کیا وہ
PIA کو ٹرن اراؤنڈ کر سکیں گے. تو آئیے ہم اپنی گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, نظریاتی گفتگو تو ہو گئی, پس منظر بھی آپ نے بیان کر دیا. پاشا صاحب, میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کی باتیں جو ابھی کی آپ نے, پاکستان کا سب سے اچھا نمبر 1 لڑکوں کا اسکول جو ہے HSN کالج ابھی بھی سرکار کا ہے. اچھا. پاکستان کی سب سے اچھی عورتوں کی یونیورسٹی جو ہے کینیڈ کالج ابھی بھی سرکار کی ہے. سرکار کے؟ جی, دونوں گورنمنٹ سیکٹر میں ہے. واہ, یہ ڈاکٹر صاحب نے مطلب ہائی اسٹینڈ جہاں انہوں نے اپنے بچے پڑھانے ہیں وہ بھی سرکار میں رکھے ہوئے ہیں, اور وہ صحیح چل رہے ہیں, اور وہ ایلیٹ سمجھے جاتے ہیں. مگر اب آپ کا جو سوال ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پرائیویٹ سیکٹر کسی ادارے کو چلاتا ہے تو اس نے کمپٹیشن لانا ہے, اس نے بیسٹ مینیجرز لانے ہیں, بیسٹ جو کام کرنے والے ہیں. سو آپ کے اس وقت ملک کے اندر 2-3 ایئر لائنز ہیں جس میں ایئر بلو اور ایک آدھ اور ہوگی, خیال ہے, اور جو آپ کے ارد گرد ہیں ٹرکش ایئر لائن, ایمریٹس, قطر, ایک آدھ اور ہے, سعودی ایئر لائن, جی, جو ٹاپ کلاس ایئر لائنز سمجھی جاتی ہیں. تو اگر تو اب اس کو نچکار کر دیا, حالانکہ پوری طرح نہیں کیا, 25% ابھی گورنمنٹ کے پاس ہے, اور شاید اب وہ جو کنسورشیم ہے اس میں آپ کی وہ جو عسکری وہ بھی ہے, تو اس لیے گورنمنٹ کا اپنا ہاتھ اس میں ہے ابھی. لیکن مینجمنٹ جو ہے, جی مینجمنٹ دے دی, وہ تو پہلے بھی دے, گورنمنٹ کالج کی بھی دے کے کچھ نہیں ہوا. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ آپ کو اب ہوائی جہاز, کیبن کرو, پائلٹس, انجینئرس اور بہت ساری چیزیں اس لیول پہ لے کے جانی پڑیں گی کہ تاکہ لوگ بجائے ٹرکش ایئر لائن یا ایمریٹس میں سفر کریں, PIA میں سفر کریں. پھر ہی آپ کو اگلے 5-10 سالوں میں پتہ لگے گا کہ آپ نے اس کا معیار بہتر کر دیا ہے, ورنہ جس طرح پرائیویٹ کمپٹیشن میں ہوتا ہے کہ ہسٹری کا حصہ بن جائے گی. تو آپ کو 100% ڈاکٹر صاحب یقین نہیں ہے؟ جی, جب ابھی تو انویسٹ بڑے ہیں, وہ پیسے ان کے پاس ہیں جو انہوں نے دینے تھے, 136 بلین دینا تھا, 10 بلین دے دیا, باقی انہوں نے کہا ہم انویسٹ کریں گے. تو ابھی جب تک ہمیں نظر نہیں آتا, ابھی تو مینجمنٹ گئی ہے ان کے پاس, ابھی تو انہوں نے جہاز نئے لینے ہیں, ابھی تو انہوں نے 1 سال دیا ہے پرانے ملازموں کو کہ بندے بن جاؤ. جی, وہ دیکھیں وہ بندے نہیں بن سکتے. جب آتے ہیں آپ کو لتھارجی کی پڑ جائیں نا, تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو 1 سال کی تنخواہ دے کے کہیں گھر بیٹھ جاؤ, یہ پینشن لے لو, اور آپ کمپٹیشن میں مینجمنٹ لیں, آپ کمپٹیشن میں وہ سارے لیں جو لینے پڑیں گے اگر اس کو اس لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانا ہے. جو اصل میں خریدا گیا ہے یا بیچا گیا ہے وہ تو ٹریڈ مارک ہے, PIA مین. اب اس کی جو پچھلی ہسٹری ہے وہ بہت بڑی ہے. تو اب ہمارا ایشو یہ ہے کہ ابھی بھی ہم اس کو نیشنل ایئر لائن سمجھ رہے ہیں. اب وہ نیشنل ایئر لائن نہیں ہے, اب وہ کنسورشیم کی ایئر لائن ہے. وہ اس کو کیسے چلاتے ہیں, اچھا چلاتے ہیں یا برا چلاتے ہیں, اب ان کے اوپر ہے. ابھی آپ ایک بات میں اس میں اور بات کر دوں, میں نام نہیں لوں گا, مگر پرائم منسٹر آف پاکستان اور اس سے پہلے ایویشن کے منسٹر وہ تھے جن کی ایئر بلو تھی, اور ایئر بلو چل رہی تھی اور PIA نیچے جا رہی تھی. شاید خان عباسی کی تھی. میں چاہے آپ نے نام ہی لے لیا, بٹ دا پوائنٹ از کہ یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ویسٹرن ان کے پاس 3 جہاز تھے, پھر بھی رجسٹرڈ ہوئے جو کمپنی رجسٹریشن ایکٹ کے بھی خلاف تھے. انہوں نے ایک کرائے پر لیا, رجسٹرڈ کرائی, اور جو سرکاری یعنی جو بکنگ ہوتی ہے وہ اس کو دی, اس کو اس میں جان ڈالی, اس کو کامیاب کرایا. سر ایئر کریش ایئر بلو کا بھی ہوا ہے شکرپڑیا میں, PIA کا کراچی میں,
اور ایک اور ایئر لائن تھی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، جس کا بھی کراچی میں ایئر کریش، یہ 3 ایئر کریش ہیں، ورنہ پی آئی اے کے کریش نہیں ہوتے جہاز. یعنی پی آئی ٹیکنیکلی ساؤنڈ مچ ساؤنڈر دین دا پرائیویٹ. حالانکہ جہاز پرانے تھے، لیز بھی کیے، بٹ سیفسٹ ریکارڈ جو تھا وہ پی آئی اے کا. پی آئی اے کا. اقبال شاہ صاحب، میرا سوال یہیں پر ہے کہ توقعات کیا ہیں؟ جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بھئی یہ ٹرن اراؤنڈ ہوگا اور پی آئی اے جو ہے وہ اپنی عظمت رفتہ، یعنی دیر پاسٹ گلوری، اس کو ری گین کرے گی. میاں شہباز شریف صاحب کی نیت پر ہم شبہ نہیں کرتے، لیکن کیا میاں شہباز شریف ساری عمر رہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں انڈسٹری لگانے کے بعد اس کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے بے تحاشا طریقے ہیں. پھر اس کو کہتے ہیں جی تو دیوالیہ ہو گیا اور ریمیشن آف انٹرسٹ ہو گیا، پھر ساری ریمیشن ہو گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب صرف پی آئی اے پر ہم نہیں رک رہے ہیں، تو معیشت کی بات کرنی تھی. پی آئی اے کینیڈا میں ڈائریکٹ جاتی ہے، لندن میں ڈائریکٹ جاتی تھی. جو مین یعنی سب سے دنیا کا ریکارڈ جو ہے وہ ابھی بھی پی آئی اے کے پاس ہے، سب سے لمبا روٹ، اور مسلسل پرواز کا بھی ہمارے پاس یہ جو ہے. یہاں ادارے بیچے نہیں جا رہے، یہاں جو ہے نا وہ حکمران خرید رہے ہیں. بیہائنڈ دا کرٹن لوگ باقاعدہ شیئر ہولڈر ہیں. وہ کون ہے اس کو ہمیں نہیں پتا مبینہ طور پر، کیونکہ بعد میں نظر آتے ہیں. اب نے ٹوکن کے طور پر جب ہم بینک بیچتے ہیں تو بینک میں تو پیسہ پڑا ہوتا ہے، جیسا انہوں نے کہا ٹریڈ مارک ہوتا ہے. یعنی جگہیں بھی جو پراپرٹی کی قیمتیں کتنی بڑھتی ہیں. آپ کے آفیسز ہوتے ہیں، پی آئی اے کے ہوتے ہیں، اس سے پہلے مثلاً آپ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے بھی آپ نے بیچے، وہ بھی آئی کے بھی آپ نے بیچے. جہاں بھی پراپرٹیاں ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ لائف کے بے تحاشا سب سے پرائم لوکیشن میں ہوتی ہیں. جب ہم بیچنا یا خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیتے ہیں. اور خریدتا کون ہے؟ پاکستان میں جو اس کو آپ کہتے ہیں انویسٹیگیٹو جو ہے جرنلزم نہیں ہے. اگر یہاں کوئی یورپین کوئی اخبار کا تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں کہ کہاں کہاں پیسہ جا رہا ہے. پیسہ جاتا ہے. معیشت جو ہے ان سارے اداروں کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت سنبھلنے کے لیے کنسورشیم بنایا کہ معیشت اوپر جائے. اب تک تو ریکارڈ یہی ہے کہ معیشت اوپر نہیں گئی. جو لوگ ان کے ذمہ داران تھے ان کی معیشت کم از کم ضرور اوپر گئی ہے. اب یہ بات چھوڑ دیں، انکوائری ہوتی ہے، عدالتیں کیا کرتی ہیں، اسٹیٹس تو نظر آتا ہے. اس وقت پاکستان کا جو سرمایہ زیادہ لگا وہ ان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں لگا، وہ ریئل اسٹیٹ ہے. وہ ریئل اسٹیٹ. اب مجھے بتائیے، آپ لندن امریکہ جائیں کہ آپ کو کہیں پرائیویٹ اسکیم نہیں ملے گی، کینیڈا کوئی اسکیم نہیں ملے گی، جا لے جائیں. یہاں آپ دیکھیں، یہاں تو موٹر ویز، یہاں تو رنگ روڈ، زمین خریدنے کے بعد اس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے کہ اسکیم اناؤنس کرنی ہوتی ہے. اب جہاں آپ کا دماغ ہی بیمار ہو یا آپ اس کو بیماری لگی ہوئی ہو، کہتے ہمیشہ بیماری دماغ سے لگتی ہے، پورا جسم اس کے زیر اثر ہوتا ہے جب تک حکمران صحیح نہیں ہوتے. یہاں اب بدلنے والا کچھ نہیں ہے. یہ میں مایوسی کی حالت میں نہیں کہہ رہا، میں ریئلٹی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں، کل آدمی کہہ رہے تھے جی سر کل پریس کانفرنس ہوئی ہے، مریم نواز انہوں نے درست غصہ کیا، درست ہے. لیکن اگر بیوروکریسی کو یہ پتہ ہو کہ ہمیں 3 سال کے لیے لائے گئے ہیں تو ہمیں ہٹا کو نہیں سکتا، تو جواب بھی دے دیتے، ذمہ داری بھی لیتے. ناراضگی کے بعد آدھے گھنٹے میں بندہ نہیں رہنا. وجہ یہ کون ڈیلیور کرے گا؟ پاکستان میں یہاں 1 مین شو ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، کئی سالوں سے ہو رہا ہے. نہیں عمران خان کا بھی ہو رہا ہے، میاں صاحب کا بھی اور زرداری کا بھی. اب آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے معیشت کی بہتری کے لیے. کٹ کہاں لگانا ہے؟ چلو کچھ تو بندہ حیا کرے. صدر مملکت پورا ٹبر لے کے باہر گئے ہوئے ہیں. مثال اس کی یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا بچپن میں کئی دفعہ محلے دار کے پاس نئی نئی لاری آتی تھی، وہ اپنے سارے خاندان کو بٹھا کے ساتھ محلے کے بھی 2 بچے لے جاتا تھا. اس طرح زرداری صاحب کا وہ کون سا اختیار وہاں گئے ہوئے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کبھی کوئی پاکستان بھی آیا کریں. اگر یہاں مسائل ہیں تو آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ بھائی کہیں نہ کہیں تو آپ روکیں اس کو. آپ IMF کا ڈراوا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں معیشت ڈاؤن ہے. تو یہ جو مذہبی امور کی قائمہ کمیٹی فیصلہ کر رہی ہے کہ سلام پاکستان کے لیے عمرہ کے لیے مدینہ اور مکہ میں جائیں گے، درجنوں لوگ جائیں گے، ان کا ٹبر بھی ساتھ جائے گا، تو معیشت یہاں بھی تو تھوڑا سا 10 روپے بچا لیں. اور سلام آپ نے کرنا ہے. آپ نے کیا یہ کیا ہے کہ آپ نے جو گاڑیاں 1170 خریدی ہیں FBI نے، وہ رک جاتے آپ. پہلے کینٹھا گلے میں سونے کا ڈالنا ضروری تھا، پہلے تو گندم کا توڑا لانا تھا. کیا یہ پارلیمنٹ کے ممبر جو ہیں ان کی اسی ٹائم طرح زیادہ ہونی چاہیے تھی؟ کیا ججز جو انصاف کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کی 26 لاکھ روپے تنخواہ ہے.
کیا اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ ان ملک نے ان کی عزت نہیں دی. جب تک مقتدرہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں نہیں سوچیں گے، لوگ مرتے رہیں گے. اور آپ دیکھیں باقاعدہ ہو رہا ہے اس وقت. کسی کے لیے 10 روپے بہت بڑے ہیں، کسی لیے 10 کروڑ کوئی چیز نہیں ہے. تو وجہ یہ اتنا ڈفرینس آف جو معاشرتی بھی آپ نے بات کی تھی، معاشرے میں جب اتنا فاصلہ بڑھ جائے اس کے کانسیکوینسز اب روک نہیں سکتے. 1 دن لگے، 1 سال لگے، 10 سال لگے. وجہ یہ کہ خلیج اتنی دور ہو چکی ہے. پہلے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے اپنی رہائشیں، اپنے ہاسپٹل علیحدہ بنا لی ہیں، ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں. پہلے اندرون لاہور میں تھڑے کے اوپر بیٹھا بندہ چیف انجینئر ہوتا تھا، کیونکہ ساتھ والا وہ محلے کو فائدہ ہوتا تھا، وہ گلی پکی بن جاتی تھی. اب سب لوگوں نے جہاں جہاں بلیسنگ ہے وہ لوگ چلے گئے. اور دوسرا، اس وقت پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی ہو، ان میں جو بگ گنز ہیں انہوں نے پارٹیوں کو فنڈنگ کے وجہ سے اور اپنے علاقے میں اپنی دہشت پھیلانے کے لیے، اپنے قبضہ گروہ کو مستحکم کرنے کے لیے، وہاں پر حکمرانی کرنے کے لیے اور اپنا مستقل طور پر اپنی اولادوں کو آگے لے جانے کے لیے اس طرح بڑا نیکسٹ چیز ہے کہ یہ جان چھوٹنے والی نہیں ہے. باقی معیشت کھیلتے رہیں گے. معیشت کی ذمہ دار کیا کوئی سوچنے والی بات ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اگر آپ کو کوئی کالج دے دیا جاتا ہے اور کئی سال بعد بھی دوبارہ بھی دے دیا جاتا ہے، تیسرا پھر دے دیتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی مجھ سے تو نہیں چلتا، تو اس کو بیچ دیتے ہیں یا پرائیویٹ کر لیتے ہیں. بندہ پھر آپ پیچھے کھڑا کر لیتے ہیں کہ بھی تینوں دے دیں گے سی، پھر حصہ میرے رہے گا. تو جب یہ باقاعدہ بائی ڈیزائن ہے، بائی ڈیزائن ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی کسی قسم کا عوام کو کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عوام تو بے بس ہیں، وہ کیا کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ضرورتیں کیا ہیں. پولیس گردی ہے، بندہ جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، اتنا ڈر ہے. سول کورٹ ابھی میرے ساتھ بندہ بیٹھا تھا، کہتا ہے میرا پلاٹ ہے، میں سول کورٹ کیس کیا ہے. تو میں کہا ٹھیک ہے، اپنے پوتا تیرا ہے؟ میں کہ تو میں اس کو بتا کہ میں نے کیا ہوا ہے. وہ کیوں؟ میں کہ پوتے کے ٹائم میں ہوگا. یہاں انتظامیہ آپ دیکھ لیں کمپرومائزڈ ہے، بلکہ وہ الائز ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں. اب پاکستان میں سیاست کوئی بھی پارٹی کر رہی ہے، انہوں نے اپنی بیوروکریسی، اپنی پولیس اور اپنی سارے لوگ ایسے جو علاقائی طور پر ڈنڈا سوٹا چلا سکتے ہیں اور یہاں قبضے کر سکتے ہیں، قبضہ اڑا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اگر قانون ہی ہو تو بے شک ایل ڈی سی ڈی جو مرضی ہو، وہی تو بات ہو کہ میں اگر بن جاتا ہوں کوئی وزیر داخلہ یا خارجہ یا وزیر بن جاتا ہوں تو میرے منہ سے ہر لفظ نکلنا قانون تو نہیں ہوتا. کیونکہ باہر کے ملک میں جا کے دروازے کا کنڈا لگا کے دکھا دیں. اگر آپ کا گھر اس وقت لندن میں ہو تو میں وہاں رہا ہوں، اگر دروازے کا کنڈا ٹوٹ جائے آپ نہیں لگا سکتے کرائے پر ہیں، تو وہ باقاعدہ بادارے کو کہیں گے، وہ اونر کو باقاعدہ کہے گا کنڈا لگے. یہاں یہ سارا علاقہ اڑا دو، یہاں نئی سڑک بنا دو، اچھا اسی طرح بن کے چیزیں آ جاتی ہیں. اور یہاں تو ممبر جو پی این ڈی کے ہیں وہ کئی ہمیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب تو چکر ہی کوئی نہیں ہے. پہلے تو 6 لاکھ کے لیے رونا پڑ جاتا تھا کہ سڑک کی گلی بننی ہے. اب آپ سامنے رکھیں فائل، سارے سائن کریں گے، ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے جہاں کٹ لگنا ہے، میں جو کینٹھے والی بات کی تھی، اگر آپ کے پاس آپ نے لوگوں کے پیسے دینے یا میں نے دینے ہیں تو میرے پاس کو تھوڑے سے آگے ہیں تو پہلے میں پیسے دوں گا یا کینٹھا گل میں ڈال کے پھرتا رہوں گا؟ یہ کینٹھا ڈال کے گلے میں پھر رہے ہیں. آپ دیکھیں لگژری گاڑیاں، اس سے پہلے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں چھوٹی سی گاڑی ہوتی تھی، اے سی کی بہت پرانی گاڑی ہوتی تھی، ڈی سی کی سیشن جج لاہور کی گاڑی میں نے سنی دیکھی ہے. اب کہاں سرمایہ آ گیا ہے؟ ہر آدمی ڈالر لیے پھر رہا ہے. لینڈ کروزر لیا 13 کروڑ کی لینڈ کروزر میں 2 گھر آتے ہیں. وجہ یہ اکانومی کو کون تباہ کر رہا ہے؟ آپ نہیں کر رہے، میں نہیں کر رہا، ڈاکٹر صاحب کر رہے، ہم تو بے بس ہیں. نظر تو آ رہا ہے کون کر رہا ہے، لیکن ان کو کوئی چھو نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب ہم کے پروگرام کے انتہا کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے اور اقبال شاہ صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ اداروں کو تباہ کرنے کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور اقبال شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ بنیادی طور پہ ان کے پیچھے مراد یافتہ طبقات ہی ہیں کہ وہ لے رہے ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ جن اداروں کے ساتھ ایلیٹ کا اپنا مفاد وابستہ ہے، آپ نے مثال دی کینیڈی کالج کی اور ایچسن کالج کی، وہ ابھی تک سرکار کے زیر انتظام ہی ہیں اور بڑی اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں. حل کیا ہے ان چیزوں کا؟ کہاں سے شروع کیا جائے؟ دیکھیں یعنی حل کے نام پر ہی ایک پی ٹی آئی بنی تھی، حل کے نام پر ہی عمران خان صاحب تشریف لائے، لیکن وہ اسی چیز میں لتھڑ گئے
جن کے خلاف وہ آئے تھے؟ نہیں دیکھیں، پاپولرزم جو ہے اس میں آپ عوام کے مسائل جو ہیں ان کو اچھالتے ہیں اور اس کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں اور پھر وہ مسائل وہیں رہتے ہیں. اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم، آپ کا اکنامک سسٹم، آپ کا گورننس کا سسٹم اور بہت سارے نیچے بلدیات میں آپ الیکشن نہیں کرا رہے، اوپر یہ نہیں پتا کہ اچھا فیصلے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات آپ بیچ میں سے آ گئی کہ ہم بلدیات کرتے ہیں، تو بلدیات میں بھی یعنی بلدیات جو ہے وہ اصل میں ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی ایک منیچر ہے، چھوٹی شکل ہے. تو ادھر جو لوگ آئیں گے وہ مطلب فرشتے ہوں گے، مکے مدینے سے آئیں گے، وہ یہی لوگ ہوں گے نا. نہیں، میرا ایک اسٹوڈنٹ جب بھی مشرف کے زمانے میں الیکشن ہوئے تھے تو میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا جی میرا چاچا علاقے کا وہ بنا ہے کاؤنسلر. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کیا کام کرو گے، تو انہوں نے کہا جی کہ جڑا پیسہ خرچہ ہے وہ واپس لینا ہے. بات یہ ہے کہ جو بات میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ نیت کا ایشو ہے. مگر اور بھی دنیا میں کرپٹ لوگ ہوں گے اور پاورفل ہوں گے اینڈ سچ فورتھ. کوشچن یہ ہے کہ سسٹم چلنا چاہیے. وہ سوشلزم ہے، وہ اسلام ہے، وہ کیپٹلزم ہے، وہ جو بھی آپ نے بلدیاتیت کیا ہے، سسٹم چلنا چاہیے. اور اس کی مراتیں جس کو ہم کہتے ہیں اکنامک گینز جو ہیں وہ سوشل گینز میں کنورٹ ہونے چاہیے. پھر پتہ لگتا ہے بے شک کتنے سلو ہوں مگر وہ کنورٹ ہوں گے. آپ کو اول تو اکنامک پروگرامز ہی نہیں ہیں، سوشل پروگرامز بھی نہیں ہیں. آپ جو ہے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی بسنت منانی ہے، فیصلہ کر لیتے ہیں بسنت بند کرنی ہے. ان دیٹ کانٹیکسٹ آپ لوگوں سے تو پوچھیں نا کہ اس وقت ان کی نیڈ بسنت ہے یا کچھ اور ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ یس میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں. میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ بلدیاتی نظام نے کہا ہے وہی تو یہی لوگ آئیں گے سر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک احتساب نہیں ہوگا تو یہ انہی لوگوں میں سے آئیں گے جس کو پیسہ خرچ سکتا ہے، اور وہ پیسہ وہ خرچ سکتا ہے جس نے لوٹا ہے. سو الٹیمیٹلی ایک آنےسٹ مڈل کلاس مڈل کلاس. اوکے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اپر کلاسز ڈس آنےسٹ ہوتی ہیں، نیچے کی کلاسز کو یہ آنےسٹ ہونے کے لیے ڈنڈا اور پولیس ہوتی ہے. مڈل کلاس ہے جو لاز بھی بناتی ہے، جو کرپشن بھی دور کرتی ہے. مڈل کلاس ہے جو ایک بیک بون ہوتی ہے اکانومی کی بھی، پولیٹیکل سائنس کی بھی اور باقی چیزوں کی بھی. اس کو آنےسٹ ہو جانا یا اس کا آنےسٹ ہونا. مگر جب جس طرح اقبال شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بے بس مڈل کلاس بے بس، آپ میں ہم تینوں بیٹھے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، بے بس ہیں ان دی کانٹیکسٹ. ہماری کون سنتا ہے؟ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پھر کولیپس آئے گا نا جی، اور آ رہا ہے، نظر ہے. تو پھر اس کے وہ باہر سے چینج آئے IMF کے تھرو یا اندر سے چینج آئے پولیٹیکل پروسیس کے تھرو. میرا تو یہ خیال ہے کہ پرپورشنل ریپریزنٹیشن جب تک نہیں ہوگی پارلیمنٹ میں کہ جی جو جس جماعت کو جتنے ووٹ ملے ہیں اس کے مطابق وہ آئے، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ ایک منٹ میں آخر میں لوں گا. وہ یہ کہ اگر کبھی ہوتا ہے نقصان ہو بھی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی اس ساتھ سے زیادہ ہونا چاہیے نا. ابھی تک اس ساتھ سے زیادہ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں. یعنی بربادی جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا احساس بھی نہیں ہے. جناب اقبال شاہ صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے تھاٹ پرووکنگ گفتگو سنی. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.